नाज़रीन, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में ये बात बिल्कुल खोल कर वाज़ेह कर दी, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। इसमें कुछ शक नहीं, याजूज थे और माजूज थे जो जमीन में फसाद कर रहे थे। इसमें कुछ शक नहीं, याजूज हैं और माजूज हैं जो इस वक्त जमीन में फसाद कर रहे हैं। यानी याजूज और माजूज वो हैं जो जमीन में फसाद कर रहे हैं, जमीन की मखलूकात को उनके मकामात से हटा रहे हैं, जमीन में तब्दीलियां कर रहे हैं, जमीन की मखलूकात को उनके मकामात से बदल रहे हैं, उनमें तब्दीलियां कर रहे हैं, उनमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनमें पंगे ले रहे हैं। हमने गुज़श्ता एक साथ में ये बात भी वाज़ेह कर दी थी कि याजूज और माजूज कोई देवमालाई तस्वराती कहानियों के किरदारों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि याजूज और माजूज वो हैं जो जमीन में फसाद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में कई मकामात पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने इस कुरान में ना सिर्फ हर उस शय का जिक्र किया जो इस कुरान के नज़ूल से लेकर सात के क़याम तक वकूफ़ होना था, बल्कि एक से जायद मकामात पर उसका हर पहलू से जिक्र किया। यानी अगर किसी भी शय का जिक्र किया तो ना ही उसका एक ही मकाम पर जिक्र किया और ना ही एक ही पहलू से, बल्कि एक से जायद मकामात पर हर पहलू से बात की, जैसा कि आप इन दो आयात को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन फ़अबा अक्सरुन नासि इल्ला कुफ़ूरा। और तहकीक के, यानी तुम अपनी तरफ से पूरी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, जो कहा जा रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा, वही हक है। हम हर पहलू से, हर लिहाज से फेर फेर कर सामने ले आए, बयान कर दिया इंसानों के लिए इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से। बस इनकार कर दिया इंसानों की अक्सरियत ने, मगर इसलिए कि जो कुछ भी इन्हें अता किया गया वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जिस मकसद के लिए इन्हें अता किया गया। वो अपनी ख्वाहिशात की इत्बा करना चाहते हैं। इसलिए इंसानों की अक्सरियत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इस कुरान में न सिर्फ हर बात मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है, बल्कि एक से जायद मकामात पर हर पहलू से फेर फेर कर मसलों से बयान कर दिया गया। फिर इस तरह दूसरी आयत सूरह अल कहफ की आयत नंबर 54 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसलिन व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। और तहकीक के लिए, यानी तुम अपनी तरफ से पूरी तहकीक कर लो, अपने घोड़े दौड़ा लो, जो कहा जा रहा है वही तुम्हारे सामने आएगा, वही हक है। हमने हर पहलू से, हर लिहाज से फेर फेर कर सामने ले आए, बयान कर दिया इंसानों के लिए इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से। यानी इस कुरान में माजी में पेश आने वाले वाकयात में से सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र किया जो खूबखू उसी तरह इस कुरान के नज़ूल से लेकर सात के क़याम तक पेश आना थे, जो इस कुरान के नज़ूल से लेकर सात के क़याम तक पेश आएंगे। इंसानों के हर सवाल का जवाब हर पहलू से, हर लिहाज से फेर फेर कर इस कुरान में बयान कर दिया। कुरान के नज़ूल से लेकर सात के क़याम तक इंसानों को जब जब जो जो जैसे जैसे रहनुमाई दरकार थी, सब का सब इस कुरान में हर पहलू से फेर फेर कर तुम्हारे सामने ले आए मसलों थे। और था इंसान अक्सरियत मामलात में झगड़ा करने वाला, सो झगड़ा ही किया। यानी कुरान की बात तस्लीम करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात, अपने खुद चाहता इलाहों की बातों को कुरान पर तरजीह दे रहे हैं। जब भी कुरान ने किसी मामले में रहनुमाई की तो अपनी बेहुदा दलीलों को कुरान पर पेश करते हैं और कुरान के मद्दे मुकाबले और अशिया को ला खड़ा करते हैं। वो बात तस्लीम ही नहीं करते जो कुरान में कही जा रही है, जो कुरान इनके सामने ला रहा है। नाज़रीन, इस कुरान में याजूज और माजूज के अल्फाज के साथ उन इंसानों का एक पहलू से जिक्र किया गया जिन्हें इन दो मकामात पर याजूज और माजूज कहा गया। अब अगर इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं इंसानों का जिन्हें एक पहलू से याजूज और माजूज कहते हुए जिक्र किया और पहलू से, यानी हर पहलू से फेर फेर का जिक्र नहीं करता, तो यह कुरान अल्लाह की बजाय गैरुल्लाह की तरफ से साबित हो जाता है, क्योंकि ये बात भी बजाते खुद अल्लाह ने ही इस कुरान में कही, जैसा कि आप इस आयत को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या पस नहीं तदब्बुर कर रहे अल कुरान, यानी जो कुछ भी करा किया जा रहा है।
اور اگر تھا کسی اور کے ہاں سے اللہ کے علاوہ تو اس کے لیے تھا کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس کے متضاد۔ اب اگر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف اس کے نزول سے لے کر ساعت کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب بیان کر دیا، بلکہ اس کو ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کیا، مصنوع سے بیان کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں صرف 2 مقامات پر ایک ہی پہلو سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا؟ اگر یاجوج اور ماجوج کا ان 2 مقامات کے علاوہ اور مقامات پر ہر پہلو سے ذکر نہیں کیا گیا تو پھر قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر یہ غیر الہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے علاوہ اور مقامات پر بھی ہر پہلو سے ذکر نہ کیا ہو۔ اور ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے یاجوج اور ماجوج کا ہی مزید کچھ پہلو سے ذکر کیا اور بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی کر چکے۔ اب تو انجام عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا۔ اور گزشتہ قسط کے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ مزید ایسی آیات سے حق کھول کھول کر واضح کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید ان آیات کو بیان کریں، ان پر بات کریں، ہم اس قرآن میں جن 2 مقامات پر یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ان دونوں مقامات کو بالکل کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں، تاکہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہر لحاظ سے کھل کر رہنمائی ہو جائے کہ کسی کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے، ہر کسی پر حجت ہو جائے، بلکہ آج تک جو ان دونوں مقامات کو بنیاد بنا کر جس دجل و فریب سے کام لیا گیا، انسانیت کے رہنماؤں کا لبادہ اڑ کر ملاؤں نے جو عظیم دھوکے دیے انہیں بھی چاک کر کے حق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیں۔ ذوالقرنین یعنی اللہ کا وہ غلام، اللہ کا وہ عبد جسے زمین کے دونوں کرن حاصل ہوئے، مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا، اور پیچھے آپ پر یہ واضح کر دیا گیا گزشتہ ایک ساتھ میں کہ وہ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے القرنین دیے گئے یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تو انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر کی بجائے شکر کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی جس مقصد کے لیے عطا کیا سلیمان نے سب کا سب اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے انہیں دیا گیا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ جیسے آج زمین میں جدیدیت و سائنسی ترقی کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، بالکل عین اسی طرح اس وقت بھی زمین میں ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا تھا۔ جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے زمین کے چپے چپے کو اس فساد عظیم سے پاک کر کے یاجوج اور ماجوج کو روک دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے زمین کو فساد عظیم سے پاک کر دیا، یاجوج اور ماجوج کو روک دیا، انہیں بند کر دیا، تب ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 98 میں ہے، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یہ رحمہ ہے، یعنی یہ حفاظت ہے میرے رب سے، بس یہ اس وقت تک میرے رب سے حفاظت ہے، یعنی اس وقت تک میرے رب نے زمین کو یاجوج اور ماجوج سے محفوظ کر دیا جب تک کہ میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا۔ بس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جیسے آج اس سے پہلے انسان ترقی کے نام پر زمین میں فساد کر رہے تھے، یہی جب دوبارہ ہونے کا وقت آ جائے گا تب کر دے گا اسے دکا۔ یعنی میرے رب سے جو رحمہ ہے، زمین کی تمام مخلوقات کو یاجوج اور ماجوج سے فساد سے محفوظ کر دیا، یہ حفاظت بالکل ختم ہو جائے گی، تمام عالمین محفوظ نہیں رہیں گے، یاجوج اور ماجوج کے فساد کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ بات قدر میں ہو چکی۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے، قدر میں ایسا ہو چکا، اس لیے یہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ وقت کب آنا تھا، وہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل اگلی ہی آیت میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
ناظرین، اس آیت کو آسان بیان کرنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو بالکل کھول کر واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے یومئذ، جس کے معنی ہے وہ لمبی مدت جس کا اللہ کا وعدہ تھا، وہ مدت جس میں عالمین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، جو قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قیام کے قریب آنا تھی، جس کی وجہ سے ہی الساعۃ کا قیام ہونا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے یموجو۔ یموجو موج سے ہے، جس کے معنی ہے جیسے لہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک لائن مسلسل آگے بڑھتی ہے جب تک کہ وہ اپنے انجام کو یا کنارے پر نہیں پہنچ جاتی۔ بالکل اسی طرح کوئی کام مسلسل پروسیس یعنی مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، اینڈ پروڈکٹ سامنے نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر 100 لوگوں کی ایک لائن ہو، ان میں سب سے پہلا شخص اینٹ اٹھاتا ہے اور اگلے کو پکڑا دیتا ہے، وہ اپنے سے اگلے کو پکڑاتا ہے، وہ اپنے سے اگلے کو، یہاں تک کہ اینٹ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح جب اینٹیں سفر کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو آپ کو بالکل لہر کی مانند نظر آئیں گی، جسے عربی میں موج کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ذرا غور کریں، ایک گاڑی کیسے وجود میں آئی۔ اگر آپ اس کا سلو موشن تصور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہے، اس میں سے مختلف مواد نکالا جا رہا ہے، وہ مواد آگے سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ مختلف کارخانوں سے گزرتا ہوا مختلف دانتوں کی صورت اختیار کرتا ہے، وہاں سے آگے جا رہا ہے، مختلف پرزوں میں ڈال رہا ہے، وہ پرزے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی وجود میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کے پروسیس یا مراحل کے تسلسل کو جب تک کہ وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے عربی میں موج کہتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ جو کہ مجموعی طور پر 3 الفاظ ہیں، نفخ فی الصور۔ ناظرین، سور کے معنی ہے مادے کو کسی بھی صورت میں ڈالنا، مادے کو کسی بھی صورت میں کسی شکل میں تبدیل کرنا، اس سے کچھ بنانا۔ مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مختلف پھلوں کو جو کہ مختلف صورت ہیں، تمام کے تمام پھل مادے کی ہی مختلف صورتیں ہیں، مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات صورت ہیں، یہ مادہ ہی مختلف صورتوں میں ڈالا گیا ہوا ہے۔ نفخ فی الصور کے معنی ہے جو صورت ہے اس میں نفع کرنا، اس میں نفع ہونا، یعنی اس میں ایسی قوت ڈالنا کہ اس میں وہ مقصد پورا کرنے کی صلاحیتیں آ جائیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ یعنی نفع کہتے ہیں جو جسد کو جسم میں تبدیل کر دے یا صنم کو وسن میں بدل دے۔ جسد 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور صد۔ جس کے معنی مادی وجود کے ہیں اور صد کے معنی رکاوٹ کے ہیں۔ جسد کہتے ہیں ایسے وجود کو جو محض رکاوٹ ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پتھر سے، لکڑی سے یا کسی بھی شے سے کچھ وضع کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں جس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں، یعنی صنم ہو، تو اسے عربی میں جسد کہا جائے گا۔ اور جسم بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور اسم۔ جس یا جس کے معنی آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، جس کہتے ہیں کسی مادی وجود کو، اور اسم کے معنی ہے کچھ کرنے کی صلاحیتوں کا ہونا۔ جسم کے معنی ہے ایسا وجود جس میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جسد ایک صورت ہے، جب اس میں نفع کیا جائے تو وہ جسد نہیں بلکہ جسم بن جاتا ہے۔ فطرت یعنی اللہ کی ایسی خلق جو بے جان ہوتی ہے، جو کوئی نہ کوئی مادی وجود تو ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ محض رکاوٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پتھر ہی کی مثال لے لیں، اسے جسد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے برعکس انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ تراشیدہ ایسی شے کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خلق کردہ ایسی شے یعنی فطرت جن اشیاء کو وجود میں لاتی ہے جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ حرکت کرنا، دیکھنا، سننا، اس پر عمل کرنا، یعنی کچھ کرنا وغیرہ، انہیں عربی میں جسم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ ایسی اشیاء جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے وضع کردہ ایسی مخلوقات جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آج طرح طرح کی مشینیں وغیرہ ہیں، انہیں عربی میں جسم نہیں بلکہ وسن اور اس کی جمع اوسان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نفخ فی الصور یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے تھے، یعنی پتھروں سے صنم وغیرہ تراشتے تھے، لکڑی سے صنم وغیرہ تراشتے، لوہے، لکڑی اور مٹی وغیرہ سے مختلف صورتیں خلق کرتے۔
जिनका मकसद अपनी हाजात को पूरा करना होता, जिनमें असनाम यानी बुत और बाकी जरूरत की अशिया होती, लेकिन उनमें नफा करने की सलाहियत इंसान में नहीं थी। यानी इंसान में ऐसी सलाहियतें नहीं थी कि वो अपने ही हाथों से खलक करदा सूरतों में जान डाल सके, उन्हें इस काबिल बना सके कि उनमें नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियतें आ जाएं, वो नफा और नुकसान पहुंचाने की अहल हो जाएं। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जब नफा फिस सूर होगा, यानी एक वक्त आएगा जब इंसान अपने ही हाथों से खलक करदा सूरतों को सनम से वसन बनाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। ये जो सूरा भी खलक करेंगे उसमें जान डालें, यानी उसमें करने की सलाहियतें डाल देंगे, उनमें नफा नुकसान पहुंचाने की सलाहियतें डाल देंगे। फिर अगला लफ्ज है जमा। नाज़रीन, जमा के मानी जो आज तक किए जाते हैं, जो आज तक बतलाया गया या जो मुराद लिया जाता है, वो है इकट्ठा किया जाना, जो कि बिल्कुल गलत मानी है, बिल्कुल गलत है। इकट्ठा करने को अरबी में जमा नहीं बल्कि हशर कहते हैं। जमा के मानी वाजे करने के लिए एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। मसलन आपके सामने मशीन के तमाम पुर्जे एक ढेर की सूरत में या फिर बिखरे पड़े हैं। उन पुर्जों को तरतीब में लाना, यानी एक के बाद दूसरे पुर्जे को जोड़ते जाना यहां तक के मशीन बन जाए, इसे अरबी में जमा कहते हैं। ऐसे ही मसलन 10 तक हिंसे ढेर की सूरत में या फिर बिखरे पड़े हों, उनमें से सबसे पहले एक को उठाकर लाना, फिर उनमें से 2 को उठाकर एक के बाद लाकर रखना, फिर उसके बाद 3 को उठाकर लाना, फिर उसके बाद 4 को, इस तरह तमाम के तमाम हिंसों को तरतीब में लाना, इसे अरबी में जमा करना कहते हैं। यानी एक के बाद दूसरी शय का जुड़ते जाना या जोड़ते जाना, इसे अरबी में जमा करना कहते हैं और उर्दू में जोड़ने को कहते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं 100 में 10 जोड़ो तो कितने बनेंगे, तो सामने वाला जवाब देगा कि 110। जमा अरबी का लफ्ज है और इसका मुतबादल उर्दू में जोड़ना लफ्ज है। उर्दू में जमा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जमा उर्दू का नहीं बल्कि अरबी का लफ्ज है। मसलन आपके सामने 100 ऐसे अफराद मौजूद हों जिनमें गाड़ी का कोई ना कोई हिस्सा खलक करने की सलाहियतें हों, उनको जमा करना यह है कि उनमें से हर एक को उसकी जिम्मेदारी पर लगा देना। जब हर कोई अपने अपने मकाम पर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो मौज यानी जैसे लहर होती है, इस तरह मवाद से पुर्जे और पुर्जों से गाड़ी वजूद में आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 14 सदियां कबल कहा था, व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन व नुफिखा फिस सूरी फजमअनाहुम जमा। नाज़रीन, हम गुज़श्ता एक साथ में 1 से ज़ायद बार ये बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में कहा कि अल्लाह ने जो उतारा है, यानी ये कुरान अपने नुज़ूल से लेकर साथ के क़याम तक की आखसन तारीख है। ऐसी बेहतरीन तारीख के इससे बेहतर कोई तारीख है, थी, होगी, ना हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 14 सदियां कबल इस आयत की सूरत में आज की तारीख उतारी थी। आज इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 14 सदियां कबल ही इस आयत की सूरत में बयान कर दिया था, बता दिया था। आज की तारीख उतार दी थी, अजीम नबा दे दी थी। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन व नुफिखा फिस सूरी फजमअनाहुम जमा। अल्लाह ने कहा था कि जब अल्लाह का वादा आएगा, वो वादा के जब जमीनों आसमानों यानी जमीन और इसके गिर्द गैसों की 7 तहों में कुछ भी सलामत नहीं रहेगा, कुछ भी महफूज नहीं रहेगा, तब छोड़ देंगे हम उस वक्त दुनिया में जो इंसान मौजूद होंगे उन्हें, उन बाज को बाज में, जैसे लहरें होती हैं, जैसे लहर होती है। यानी जब वो एक लंबी मुद्दत आएगी तब इंसानों का मामला ये होगा जैसे कि लहर होती है। पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जैसे एक तंजीम या नेटवर्क होता है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी। पूरी दुनिया के इंसानों का मकसद यह होगा कि सूरा खलक करना, यानी तरह तरह की अशिया खलक करना और उनमें नफा करना, यानी औसान खलक करना, ऐसी मखलूकात खलक करना जो उन्हें नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियतें रखने वाली हों। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया के इंसान अपनी अपनी सलाहियतों के एतबार से जमा हो जाएंगे। पूरी दुनिया के इंसान एक मुनज्जम गिरोह की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। हर कोई अपनी अपनी सलाहियतों के एतबार से अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और उनका मकसद होगा नफा फिस सूरी, यानी उनका मकसद होगा नुफिखा फिस सूरी।
ناظرین آج آپ خود غور کریں، کیا آج بالکل وہی نہیں ہو رہا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی بتا دیا تھا، عظیم نبا دے دی تھی؟ کیا آج انسان صورتیں خلق کر کے ان میں نفع نہیں کر رہے؟ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اشیاء خلق کرتے تھے، ان میں سے کچھ اشیاء سے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور جہاں وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتے تو اس مقصد کے لیے بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے، ان سے اپنی حاجات کے لیے مناجات کرتے جو کہ اصنام یعنی بت تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو نفخ فی الصور کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ نہ صرف انسان سورہ خلق کرتا ہے بلکہ ان میں نفع بھی کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا عربی میں ایک سورہ ہے جو انسان کی خلق کرتا ہے۔ انسان اسے ملائکہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے جسے بجلی کا نام دیا جاتا ہے۔ بٹن دباتا ہے تو یہ بٹن دبانا کیا ہے؟ بٹن دبانا نفخ فی الصور ہوتا ہے۔ وہ جو سور ہے یعنی جو سورہ ہے پنکھا، اس میں نفخ کرتا ہے، اس میں جان ڈالتا ہے، یعنی سورہ میں جان آ جاتی ہے۔ وہ سورہ انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین اسی طرح آپ کسی بھی مشین کی مثال لے سکتے ہیں۔ پہلے انسان کوئی بھی ایک مشین جو کہ ایک سورہ ہے وہ خلق کرتا ہے، پھر جب اسے آن کرتا ہے یعنی اس میں نفع کرتا ہے تو وہ مشین انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، مخلوقات کو صبر کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ آگے مزید سورہ خلق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین یہ جان لیں کہ اس کے برعکس آج تک نفخ فی الصور کے جو معنی کیے جاتے رہے ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ محض دیو مالائی قصے و کہانیاں ہیں جو ملاؤں کی خود ساختہ گڑی ہوئی ہیں، جنہیں یہ لوگ آج تک اللہ سے منسوب کرتے رہے کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے، وہ اپنے منہ میں سور لے کر اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اسے کب اجازت دی جائے کہ وہ اس میں پھونک مارے، اور سور ایک سینگ کا خول ہے جس میں سو رہا ہے، جب اس میں پھونک مارے گا تو جیسے باجا بجایا جاتا ہے یا باجا بجتا ہے ایسے ہی آواز آئے گی۔ نفخ فی الصور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بعض مقامات پر خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو سور کیا ہے اسے جان لیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بشر کی تخلیق یعنی آپ کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ان میں سے ایک اس بشر کو یعنی آپ کو صبر کرنا، یعنی یہ بشر جو کہ آپ ہیں، آپ ایک سورہ ہیں، اسے صبر کرنا۔ جب صبر یعنی سورہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس میں نفخ کرتا ہے، جیسے کہ آپ آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا ہی وہ ذات ہے جو تمہیں صبر کر رہی ہے ارحام میں جیسے اس کا قانون ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیسے صبر کر رہی ہے، کیسے تمہیں سورہ کر رہی ہے، جیسے کہ اس کا قانون ہے، جیسے اس نے قانون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ارحام میں صبر کیا جاتا ہے، یعنی تم بشر جو کہ ایک سورہ ہو، جیسے باقی مخلوقات سورہ ہیں، تمہیں صبر کیا جاتا ہے ارحام میں۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وہ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے صبر کرنا مکمل کیا اور نفع کیا اس میں اپنی روح سے، اور کر دیا تمہارے لیے سننا اور دیکھنا، اور جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنا، اور انتہائی کم ہیں جو اس مقصد کے لیے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے تمہیں یہ صلاحیتیں دیں۔ ناظرین قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ آیات بالکل واضح ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں صبر کیا جاتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، اور جب صبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تب نفخ فیہ کیا جاتا ہے، یعنی تب اس میں نفخ کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔
وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفع کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخہ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفع کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخہ کرتا ہے یا نفخہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخہ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخہ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع اور نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے کیا کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ۔ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفخہ فی الصور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے، وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی۔ آگے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، کن کے لیے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے۔ للکافرین عرضا، کافرین کے لیے سامنے لائی گئی، کافرین کے لیے سامنے لائی جا رہی ہے، کافرین کے لیے سامنے لائی جائے گی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہے، یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا، جو کہ غیب ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ یوں بہترین میزان وضع کر دیا۔ یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، ورنہ اگر ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گئی، کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کوتاہی کی، لاپرواہی کی، کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی، اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ زمین جہنم بن جائے گی،
जिन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया और उल्टा यही किया तो उनके लिए जहन्नम सामने ला रखी गई। ये है वो जहन्नम, ये थी वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था। नाज़रीन जरा गौर करें, जहन्नम क्या है और कैसे सामने लाई जा रही है। आपको इस जमीन पर वजूद दिया गया। इस जमीन को दो मराहल में तकसीम किया गया, दो मरहलों में। पहला मरहला दुनिया आज जिसमें आप मौजूद हैं। आपको इस दुनिया में इम्तिहान की गर्ज से महदूद मुद्दत के लिए लाया गया। ये जो मुद्दत आपको दी गई, इसमें आप जो करेंगे इसी का बदला आपको दूसरे मरहले में मिलेगा। दूसरा मरहला जिसे कुरान में आखिरा कहा गया। आखिरा यानी दूसरा वो जो आखिरी मरहला है। कुल कायनात में जमीन पहला ऐसा सैयारा है जो सबसे पहले मुकम्मल हुई। जैसे किसी भी इमारत की सबसे पहली ईंट होती है, इसी तरह यह जमीन कायनात की सबसे पहली ईंट समझ लें। यह जमीन सबसे पहले अपनी तकमील को पहुंची। कायनात में इस जमीन के अलावा जितने भी सैयारे आपको नजर आ रहे हैं या जो नजर नहीं आ रहे, वो अभी नामुकम्मल हैं, वो तकमीली के मराहल से गुजर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब वो मुकम्मल होकर जन्नतों में यानी सरसब्ज़ो शादाब बागात में बदल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जमीन जब मुकम्मल की गई थी तो ये एक जन्नत थी, ये सरसब्ज़ो शादाब बाग थी। आपको इस दुनिया में जो मुद्दत बतौर इम्तिहान दी गई, अगर आप जमीन की इस्लाह यानी इसे जन्नत बनाने वाले अमाल करते हैं तो आखिरा में यानी अगले मरहले में आज जो सैयारे नामुकम्मल नजर आ रहे हैं तब जन्नतें बन चुकी होंगी। उनमें से आपके दर्जे के मुताबिक आपको जन्नत दी जाएगी, आपको सैयारा दिया जाएगा। और अगर जो कुछ भी आपको अता किया गया आप अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में उसका इस्तेमाल करते हैं, अंधों की तरह जमीन में फसाद करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा इसे समझना भी अब कोई मुश्किल नहीं रहा। इसका इंजाम क्या है आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। तरक्की जदीदियत के नाम पर, इंसानियत की फलाह व एहसान के नाम पर आज हर कोई जमीन में फसाद कर रहा है, जमीन को चीर फाड़ रहा है, पहाड़ों को फाड़ रहा है, उनकी माइनिंग कर रहा है, फिजा में तरह तरह की जहरीली गैसें भर रहा है। तो आज जो भी तरक्की जदीदियत के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर फसाद अजीम किया जा रहा है, इसकी वजह से आसमान फट चुका, मौसम दरहम बरहम हो गए। जमीन से कुदरती वसाइल के नाम पर जमीन का खून और जमीन के जो दिल गुर्दे हैं वो निकाले जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है तो इससे जल्जले आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, फिजा गैसों की वजह से दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो इंसानों के इन अमाल के ये रद्दे अमाल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा जिससे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे। बिलाखिर तमाम के तमाम ग्लेशियर पिघल कर पानी पानी हो जाएगा। फिर दर्जा हद बढ़ने से पानी बुखारात बनकर उड़ता जाएगा, यहां तक कि जमीन पर पानी का एक कतरा भी नहीं रहेगा। जल्जले बढ़ते जाएंगे, उनसे पहाड़ और जमीन का बेड़ा गर्क होता रहेगा, लावे फटना बढ़ते जाएंगे। आज जो फिजा में तरह तरह की जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं, ये गैसें कीमियाई अवामल से गुजर कर फिजा तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिजा का बेड़ा गर्क कर देंगी। दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा यहां तक कि जमीन पर पानी का एक कतरा भी नहीं रहेगा, जमीन के अंदर से भी पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म तो तमाम जानदार खत्म, निबातात खत्म। जल्जलों, जमीन के दसने, लावे फटने और फिजा में खारिज की हुई तरह तरह की जहरीली गैसों के रद्दे अमाल जब आना थम जाएंगे तो जो नतीजा सामने आएगा, जो एंड प्रोडक्ट सामने आएगी, वो है जहन्नम जो आज आप देख रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने लाई जा रही है। जब इंसानों के तरक्की के नाम पर, इंसानियत की खिदमत के नाम पर, जदीदियत के नाम पर मुफसिद अमाल के रद्दे अमाल थम जाएंगे, तब यह जमीन मुकम्मल जहन्नम में बदल चुकी होगी। इसमें सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर नहीं आएगा। जब पानी नहीं होगा तो जाहिर है निबातात नहीं होंगी, जानदार नहीं होंगे। जब दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका होगा, लावे जगह जगह से फट चुके होंगे, जल्जलों से जमीन का बेड़ा गर्क हो चुका होगा, तो जाहिर है जमीन पर सिवाय आग और पत्थरों के कुछ नजर आएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा।
اور تب تک کائنات میں جو باقی سیارے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ نامکمل ہیں، یہ جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل چکے ہوں گے۔ تو جو اعمال دنیا میں آپ نے کیے اس کا بدلہ آپ کو آخرہ میں ملے گا۔ اگر آج آپ اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے، تو آپ کو یہی ملے گی، یہ جہنم ملے گی۔ اور اگر آج آپ زمین کو جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب باغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، تو پھر آپ کا بدلہ جنتیں ہوں گی، آپ کو باغ دیا جائے گا۔ جس ذات نے آپ کو پہلی بار وجود دیا وہی ذات آپ کو دوبارہ وجود میں لائے گی، اور جس نے دنیا میں یعنی پہلے مرحلے میں جو جتنا کیا تھا اس کو آخرہ میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جتنا زمین کے جہنم بننے میں حصہ ڈالا ہوگا اسے اتنا ہی اس جہنم کو بھگتنا ہوگا۔ خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کے دشمن اور ان کے اندھے مقلد آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور وہ جو خود کو انسانیت کے محسن قرار دیتے ہیں، سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بینکرز، لیڈران اور ایسے باقی تمام کے تمام لوگ جو زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اور الٹا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے عمال کر رہے ہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ رہی بات دوبارہ زندہ کرنے کی، جو اکثریت کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، تو ان سے سوال ہے کہ ذرا غور کرو، اس سوال کا جواب دو کہ جب تمہیں وجود میں لایا گیا، جب تمہیں پہلی بار وجود میں لایا گیا، تو کیا تم سے پوچھ کر، تم سے اجازت لے کر وجود میں لایا گیا؟ کیا تمہاری مرضی جان کر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ تمہیں پہلے آگاہ کیا گیا، تمہیں پہلے پوچھا گیا، تم سے پہلے اجازت لی گئی، پھر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ اگر تو تمہاری مرضی سے، تمہاری اجازت سے، تمہیں پوچھ کر یا تمہیں بتا کر، تمہیں آگاہ کر کے دنیا میں لایا گیا، تب تو ٹھیک ہے، تب دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اے عقل کے اندھو، جس ذات نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا، کیا وہ ذات دوبارہ تمہیں وجود میں نہیں لا سکتی؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی؟ اس میں تمہیں پہلی بار وجود میں لایا اور تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، جس مقصد کے لیے تمہیں وجود میں لایا وہ مقصد پورا نہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی تاکہ تمہیں سزا و جزا دے، تمہیں بدلہ دے، یا ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ مذہبی طبقہ آخرت جنت و جہنم کو زبان سے تو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرت جنت و جہنم کے بارے میں جو دیومالائی کہانیاں مذہبی طبقے نے گھڑ رکھی ہیں، خود ان کو بھی اس کا یقین نہیں ہے، نہ آخرہ کا نہ جنت و جہنم کا۔ اور ظاہر ہے یقین کیا بھی کیسے جا سکتا ہے جب جنت و جہنم سے منسوب کر کے ایسی خود ساتھ دیومالائی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر یقین کیسے ہوگا؟ پھر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ اور دوسری طرف جو خود کو ملحد، لبرل یا پھر پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، جو سائنس کے متوالے ہیں، وہ مذہبی طبقے کی آخرت جنت و جہنم کے بارے میں خود ساختہ گھڑ رکھی ہوئی دیومالائی کہانیوں کا انکار کرنے کی بجائے الٹا آخرہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جنت و جہنم کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ خود کو بہت بڑے عاقل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ یہ مذاہب اور مذہبی طبقے کی دشمنی میں حق کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بات کی جائے ان کے علم کی، ان کی پڑھائی لکھائی کی، ان کی سائنس کی، جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی، وہ سائنس، وہ تعلیم جس کا آج ہر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تصدیق سائنس کرے اسے تسلیم کریں گے، جس کی تصدیق سائنس نہیں کرتی یا جسے سائنس رد کرتی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم آخرت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے، اور ہم انہیں اور ان کی سائنس کو، ان کی تعلیم کو، ان کی یونیورسٹیوں کو، ان کے سائنسدانوں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس حق کا رد کر کے دکھائیں۔ رہی بات دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی، تو اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ ان کی سائنس الٹا اس کی تصدیق ہی کرے گی۔ ناظرین، اس موضوع پر الگ سے اور تفصیل کے ساتھ آئندہ اپنے موضوع کے تحت
اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔